अस्सलाम वालेकुम। दिन भर की ताज़ा खबरों, तज्जियों और जायज़ों के साथ मैं हूं जन्नत जमशेद और मैं हूं ज़शान बशीर। नाज़रीन, पाकिस्तान और ईरान के दरमियान ताल्लुकात अचानक कशीदा सूरत हाल इख्तियार कर गए, जिसके पेश नज़र इस्लामाबाद में दो बड़े इजलास होने जा रहे हैं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास और निगरान वफाकी काबीना का इजलास हो रहा है। इजलास में पाक ईरान कशीदगी पर ब्रीफिंग दी जाएगी। कौमी सलामती अमन व अमान की सूरत हाल पर अहम फैसले भी करेगी। इसके अलावा वफाकी काबीना का इजलास भी मुल्क की मौजूदा सलामती की सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। पाक ईरान कशीदगी ने न सिर्फ खत्ते बल्कि इससे बाहर के ममालिक की तवज्जो भी हासिल कर ली है। ईरान की जानिब से पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी के बाद पाकिस्तान ने भी इसका भरपूर जवाब दिया था। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान की ईरान में मौसर स्ट्राइक्स में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट नामी दहशतगर्द तंजीमों के ठिकानों को निशाना बनाया गया है। पाकिस्तान के हमले में दोस्ता उर्फ चेयरमैन, बजर उर्फ सौगात, साहिल उर्फ शफक, अस्कर उर्फ बशाम और वजीर उर्फ वजी हलाक दहशतगर्दों में शामिल हैं। ईरानी वजारत खारजा ने भी पाकिस्तानी मौक़िफ़ की तस्दीक करते हुए कहा है कि पाकिस्तान के ईरान में हमलों में किसी ईरानी सिविलियन और ईरान की फ़ौज को नुकसान नहीं पहुँचाया गया। दूसरी तरफ पाकिस्तान में गुमशुदा अफराद की बाजियाबी के नाम पर शोर मचाने वालों का चेहरा भी बेनकाब हो गया है। इस्लामाबाद में गुमशुदा अफराद की बाजियाबी के लिए धरने को लीड करने वाली महरंग बलोच ने इस बात का खुद ही इनकार किया है। उनका कहना है ईरान में पाकिस्तान के हमलों में मरने वालों के वरसा इस धरने में शरीक है। ईरान वज़ीर इत्तलाल बलूचिस्तान जान अचकज़ई ने भी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की और उनका ये कहना था कि महरंग बलोच बेनकाब हो गई है। हमने पहले ही कहा था कि ये मुल्क दुश्मन अनासिर की एक फंडेड तहरीक है जो कि चलाई जा रही है। जान अचकज़ई का इस बारे में मजीद क्या कहना था, आपको वो भी दिखाते हैं। कायदगी पसंद और दहशतगर्द तंजीमों के अफराद ईरान में भारत से साजबाज करके पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें कर रहे थे, तो मारंग ड्रामा कर रही थी कि ये अफराद मिसिंग हैं। अवाम को गुमराह करने की कोशिश में खुद बेनकाब हो गई हैं। इनके झूठ से खुद उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से पर्दा उठ गया, जिसमें उसका दावा था कि ईरान में मरने वाले दहशतगर्दों के लवाहिकीन इस्लामाबाद के कैंप में मौजूद हैं। जबकि तर्जुमान पाकिस्तानी दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच का कहना है पाकिस्तान ईरान के साथ इन दहशतगर्दों की मौजूदगी और सरगर्मियों के ठोस शवाहिद के साथ मुतादिद डोसियर्स भी शेयर करता रहा है। दफ्तर खारजा की तर्जुमान मुमताज़ ज़हरा बलोच ने मजीद क्या कहा, आइए वो सुनते हैं। Over the last several years, in our engagements with Iran, Pakistan has consistently shared its serious concerns about the safe havens and sanctuaries enjoyed by Pakistani-origin terrorists calling themselves Sarmachar on the ungoverned spaces inside Iran. Pakistan also shared multiple dossiers with concrete evidence of the presence and activities of those terrorists. However, because of lack of action on our serious concerns, these so-called Sarmachars continue to operate against Pakistan with impunity. इसी तमाम तर मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार खान साहब, दिफाई तज्जियाकार हैं, और उनके साथ हमें ज्वाइन किया है रिफत मसूद साहिबा ने, जो कि साबिक पाकिस्तानी सफ़ीर हैं। अब दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले ब्रिगेडियर साहब मैं आपकी तरफ आऊँगी। सर, देखा जाए तो सरकारी सतह पर मस्बत पैगामात का सिलसिला शुरू हो चुका है पाकिस्तान और ईरान के दरमियान, लेकिन जो एक अहम पॉइंट है जिस पर हम बात करेंगे वो बात करेंगे महरंग बलोच के बयान के हवाले से। जब रियासत पाकिस्तान कहती थी कि बलूचिस्तान में जो गुमशुदा अफराद हैं वो खुद ही मुल्क छोड़कर कहीं पर गए हैं या फिर वो उन दहशतगर्द तंजीमों का हिस्सा बन चुके हैं जो कि बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की सरगर्मियों में मुलव्वस पाए जाते हैं, आज महरंग बलोच ने खुद ही बता दिया कि ईरान में जो दहशतगर्द मारे गए हैं उनके लवाहिकीन धरने में मौजूद हैं। क्या कहेंगे आप इस पर? सबसे पहले तो जो ईरान पाकिस्तान में दोबारा रिकनेक्ट हुआ है उसको वेलकम करते हैं, बिकॉज आई थिंक दिस इज हाउ दे शुड मूव। दोनों इस्लामिक मुल्क हैं, ब्रदर मुल्क हैं, और 3 इवेंट ऑलरेडी हो रहे थे। आपके गवर्नर वहाँ पे थे तेहरान में, गवर्नर सिंध, PM मिल रहे थे, फॉरेन मिनिस्टर को, दोनों नेवी एक्साइड कर रहे थे। तीनों आप कह लें बड़ी मिनिस्ट्रियाँ इन्वॉल्व थी और यकदम बीच में हुआ। उस पर हम बाद में आते हैं। अभी आ जाते हैं जो मारंग बलोच है, जो बेसिकली तो मारंग लांगू है ये, और बलोच सिर्फ इसलिए लगा दिया जाता है ताकि अट्रैक्ट करें। इस तरह करीमा बलोच भी थी, उनको बड़ा प्रोजेक्ट किया गया। ये एक टिपिकल एजेंडा है जिसके अंदर रोस्टर एजेंसीज भी हैं, एंड अनफॉर्चुनेटली हमारी जो सिविल सोसाइटी है, ठीक है, बिल्कुल राइट्स के ऊपर बात होनी चाहिए, लेकिन बिल्कुल वन साइडेड व्यू रहा है। अभी जब बलूचिस्तान के जो शोहदा हैं, चाहे वो बलोच हैं चाहे वो फौजी हैं, उनके जब लवाहिकीन आए तो इट वाज अनफॉर्चुनेट कि
جو میڈیا میں بڑے بڑے نام ہے، میں نام نہیں لوں گا، جو بڑے ایکٹیو ہیں، انہوں نے بالکل ان کی بات نہیں سنی، نہ ان کے ساتھ بیٹھے. اور ابھی آئی تھنک اٹ از پروون، چاہے ان کے منہ سے نکلا کہ جو ایران میں دہشت گرد مارے گئے ان کے لواحقین، تو اس کا مطلب ہے یہ مسنگ پرسن کا جو ڈرامہ ہے یہ بھی ان کے منہ سے اللہ نے بے نقاب کیا ہے. اور آئی تھنک اس کے اوپر ایک میجر لیگل ایکشن بھی ہونا، جس کی انکوائری ہونی چاہیے کہ یہ کون سے لواحقین ہیں جو یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایک طرف جو ہے وہ دہشت گرد تنظیمیں جو ہیں. اور ایران نے بھی اکنالج کیا ہے کہ یہ سب نیسٹ گروپ تھے پاکستان سے ہے، بیکاز پریسائز ٹارگیٹنگ کی کہ اس میں ایران کا کوئی نقصان نہیں ہوا. سو اس لحاظ سے آئی تھنک یہ بھی ایک بڑی اچھی ڈیولپمنٹ ہے کہ لوگوں کے سامنے ان کا جو چہرہ ہے، اصلی جی چہرہ ہاں، وہ وہ سامنے. چہرہ باقی بے نقاب ہوا ہے. برگیڈیئر صاحب ساتھ رہیے گا، رفعت مسعود صاحبہ کو بھی شامل گفتگو کر لیتے ہیں. رفعت صاحبہ، جو پاکستان کی جانب سے جوابی کارروائی کی گئی اس پر ISPR نے بھی بتا دیا تھا، اور اس کے بعد ایران کی جانب سے بھی تصدیقی بیان آ گیا کہ وہ غیر ملکی تھے، وہ دہشت گرد تھے جو کہ اس میں مارے گئے ہیں. اب اس پر ماہرنگ بلوچ کا یہ بیان سامنے آنا، آپ کس طرح سے اس معاملے کو دیکھتی ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم. پہلی بات تو یہ ہے کہ جب یہ پرسوں واقعہ پیش آیا، جب ایران نے حملہ کیا پاکستان پہ، تو بہت ہی افسوسناک یہ صورتحال پیدا ہوگی اور بہت تشویشناک صورتحال پیدا ہوگی. پاکستان کے پاس جو ہے نا کوئی اور آپشن ہی نہیں تھی کہ وہ بھی واپس ایک جواب دے. اب ویسے اللہ کا شکر ہے، مجھے لگ رہا ہے کہ معاملات جو ہے نا کچھ بہتری کی طرف جائیں گے. سفیر بھی ہمارے انشاءاللہ دیکھیے ہم کوشش کریں گے واپس چلے جائیں. لیکن یہ جو ہے نا، آپ کو میں ایک بات بتاؤں کہ ایران اور پاکستان کے درمیان یہ کوئی پہلی دفعہ اس طرح کی کشیدگی نہیں ہوئی. ہر وقت جتنا عرصہ میں وہاں پہ تھی اور مجھ سے پہلے مجھ سے بعد بھی، ایران کو ہمیشہ گلا رہا ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہے نا ایسے افراد ہیں جو کہ ایران کے خلاف کام کریں. اور ہم بھی ایرانیوں کو یہ کہتے تھے کہ آپ کی سرزمین پہ بھی ایسے لوگ ہیں جو کہ پاکستان کے دشمن ہیں. تو ہم یہ انفارمیشن وقتاً فوقتاً ان کے ساتھ شیئر کرتے تھے. ہمارے پاس ان کے ساتھ میکینزمز، بڑے واضح طور پہ میکینزمز اچھے کام کر رہے تھے بارڈر پہ، جو کہ اسٹیبلش ہوئے ہوئے تھے کہ جی ہم انفارمیشن شیئر کریں گے، انٹیلیجنس شیئرنگ ہوگی، اور جو آپ کے ہاں دہشت گرد پاکستان کے خلاف کام کریں ان کو آپ جو ہے نا ان پہ کارروائی کریں، اور سملرلی ہم کریں گے. تو یہ جو محرم بلوچ نے ابھی بات کی ہے، اس سے تو پیچیدگی اور بڑھ گئی ہے. مجھے لگ رہا ہے کہ یہ لوگ آئے ہوئے تھے بلوچستان سے کافی عرصہ پہلے، آپ کو معلوم ہے یہاں پہ انہوں نے دھرنا بھی دیا، ان کے ساتھ تشدد بھی ہوا. کافی میڈیا آپ لوگوں نے جو ہے نا بہت یہ بات اٹھائی تھی کہ جی ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. اب انہوں نے جو ہے نا یہ بیان دے کے کہ جی وہ تو ہمارے لوگ تھے جو وہاں پہ ایران میں تھے. تو اس سے جو ہے نا پتہ چلتا ہے، جیسے برگیڈیئر صاحب نے بھی کہا ہے، کہ یہ معاملہ بہت پیچیدہ ہے، اور پیچیدہ معاملات جو ہے نا گفتگو سے، بات چیت سے ہی حل ہوتے ہیں. اس طرح کی جو ہے نا جو خلاف ورزی ایران نے کی اور پھر ہم نے جو جواب دیا، اس سے جو ہے نا کچھ ہمیں حاصل نہیں ہوگا. اچھا رفعت صاحبہ، میں آپ کی طرف ہی آؤں گی کہ ہم نے ہمیشہ سے دیکھا ہے کہ بلوچستان میں انڈیا بہت متحرک ہے. کلبھوشن جادیو بھی ایران کے راستے ہی بلوچستان پہنچا تھا اور یہاں پر آ کے اس نے جاسوسی کی تھی. کتنا ضروری ہے اب ایران کو باور کروانا کہ وہ اپنی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہونے دے؟ دیکھیے جی، کلبھوشن یادو جو ہے نا، ایک میں سمجھتی ہوں ایران کے لیے بہت بڑی امبیرسمنٹ ہو گئی تھی، کیونکہ وہ تو رنگے ہاتھوں پکڑا گیا تھا اور ہم نے ٹھوس ثبوت بھی دیے تھے ایرانیوں کو. اس کے بعد جب بھی ایسی کوئی بات ہوتی تھی اور ہم ان کو یاد دہانی کراتے تھے کلبھوشن یادو کی، تو وہ ان کو شرمندگی بھی ہوتی تھی کہ بھئی یہ ایران سے، ہم کہتے کہ بھئی آپ کہتے ہیں ہم دوست ہیں، ہم برادر ملک ہیں، تو پھر اس طرح کا بندہ، اس طرح کا شخص، اس طرح کی کارروائی کیسے ہو رہی ہے پاکستان کے خلاف؟ تو وہ اس پہ خاموش رہتے تھے. اب بات یہ ہے کہ لیکن ہندوستان، چونکہ بلوچستان میں ہمارے اور بھی مسئلے مسائل ہیں، انٹرنل ہماری انسٹیبلٹی وہاں پہ کافی عرصے سے چل رہی ہے، بارڈر پہ انسٹیبلٹی چل رہی ہے. تو اس طرح کے معاملات کو تو ظاہر ہے دشمن تو فائدہ اٹھاتا ہی ہے، ہندوستان نے اس کا فائدہ اٹھایا ہے. بہرحال ایران کو ہم نے باور کیا ہوا ہے، ان کو پتہ بھی ہے، ان کو ثبوت بھی دیے ہیں، اور اب میرے خیال سے کہ وہ نہیں چاہیں گے، ایران بھی نہیں چاہے گا کہ کوئی ایسی انسیڈنٹ دوبارہ ہو، کلبھوشن یادو جیسی انسیڈنٹ ہو جس سے ہمارے معاملات اور ہمارے تعلقات خراب ہو، کیونکہ ایران بھی افورڈ نہیں کر سکتا کہ پاکستان کے ساتھ ان کے تعلقات خراب ہوں. ٹھیک، قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بھی آج ہو رہا ہے، دیکھنا ہے کہ اس میں کیا فیصلے ہوتے ہیں. برگیڈیئر صاحب، ابھی یہ جو مہرنگ بلوچ کا معاملہ ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ملک دشمن عناصر کی ایما پر یہ سب کچھ کیا گیا،
اب کون سے ایسے اقدامات اٹھائے جانے کی ضرورت ہے تاکہ ان لوگوں کو مکمل طور پر بے نقاب کیا جائے اور ان لوگوں کو اس قسم کی ملک دشمن کارروائیوں سے باز رکھا جا سکے؟ جی، اس میں ایک تو جو وومن کارڈ کھیلا جا رہا ہے بلوچستان میں، اور یہ موومنٹ شروع اس کو 2-3 مہینے ہو گئے ہیں، اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اس کے جو پیچھے آپ کہہ لیں جو ڈور ہے کس کے ہاتھ میں، موسٹ پرابلی ہوسٹل ایجنسیاں کراتی ہیں. انفارچونیٹلی چاہے سول سوسائٹی اوور ٹائم جوڈیشری جو ہے ان کو ریلیف دے دیتی ہے. ابھی آپ خود سوچیں کہ جو مارے گئے ہیں ٹیررسٹ، اور ان کو اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کے لواحقین میں، تو اٹ از اے پروف کہ بیسیکلی دیر از اے کنیکشن اکراس دا بارڈر. اچھا، اگر آپ دیکھیں گے ابھی لسٹیں آئیں گی کہ اگر 8 سے 9 لوگوں کی ہے بات کہ وہ مارے گئے، ہم تو جہاں بھاگی کہتے ہیں کوئی بھی ہو، ان میں پتہ چلے گا 6 تو مسنگ پرسن کی لسٹ میں تھے. اسی طرح افغانستان میں بے شمار آئی وڈ سے سم نیشنلسٹ گروپس کے لوگ ہیں. پھر انڈیا میں ہوں گے، لائک اسلم اچو تھا ایک اسی علاقے کا، اور وہ علاج کے لیے گیا اینڈ ہی واز دین کلڈ ان افغانستان. وہ افغان پاسپورٹ پہ پھر رہا تھا. اس طرح زہر بلوچ جو ہے ایرانی پاسپورٹ پہ تھا. وی وڈ ناٹ لائک ٹو ریمائنڈ. بیسیکلی ہوا یہ ہے بیسیکلی کہ اس میں جو ایران نے ایک مس کیلکولیشن کی ہے، چونکہ جے شنکر واز دیئر، اور شاید یہ پہلے سے پلان تھا کہ بھارت کے اپنے الیکشن آ رہے ہیں مودی کے، اور آپ کو پتہ ہے کہ راجناتھ سنگھ بڑی بڑھ کے مارتا رہا کہ ہم اسالٹ کریں گے خدا نخواستہ آزاد کش. ہو سکتا ہے یہ ٹیسٹ کیا گیا. آئی ڈونٹ نو وائی ایران کیم انٹو دس ٹریپ کہ آپ ذرا کر کے دیکھیں ایک ڈرون شون اینڈ دین وی آلسو ڈو اٹ، اور انڈرمائن کریں گے ملٹری کو. پاکستان میں بڑی ڈویژن ہے اور قوم آلریڈی جو ہے ڈیوائیڈڈ ہے، تو اس میں انتشار پیدا ہوگا. اللہ نے کیا آئی تھنک اس سے بالکل الٹ ہوا. 2019 28 فروری کے بعد دوبارہ ری اسٹیبلش کیا پاکستان نے. پہلے بھارت کو جواب دیا، پھر ایران کو. لیکن یہ بھی چیزیں پیچھے رہ گئی ہیں. آگے اگر دیکھنا ہے کہ ریجن میں کیا ایران کو اس کا فائدہ ہے، ایران اس وقت دشمنوں سے گھرا ہوا ہے. اور یہ جو آپریشن دونوں ملکوں نے کی ہے اکراس دا بارڈر، فرض کریں یہ پیرلل چلتے ہیں، اپنے اپنے علاقے میں آپ کریں، جوائنٹ انٹیلیجنس شیئر کریں، اس پہ میکنزم بنے ہوئے ہیں، بالکل. تو کتنا آسانی سے ہو سکتا ہے. برگیڈیئر صاحب، یہ اور ایک کوئی دوسرے کی ہیلپ کریں. فرسٹریشن نہیں لگتی ایران کی کہ ایک ہی وقت میں وہ شام کے ساتھ بھی اپنے معاملات خراب کر رہا ہے، عراق پر بھی اسٹرائکس کر رہا ہے، پاکستان میں بھی اس نے جو ہے اس طرح کی در اندازی کر دی، تو یہ اس کی ایک فرسٹریشن کو ظاہر نہیں کر رہا؟ یہ فرسٹریشن بھی ہے، لیکن دیکھیں اس میں جو بہانہ بنایا گیا تھا وہ تھا 4 جنوری، جب جنرل قاسم سلیمانی کی برسی تھی، اور یہ ہوا ایران کے ایک شہر میں بہت بڑا، it was the biggest terrorist attack. اور اس میں سیدھا سیدھا ایران نے IRGC نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ اسرائیل نے کروایا. موسٹ پرابلی مڈل ایسٹ میں ان کے جو مورز ہیں سیریا اور عراق، ایران کے اندر بھی ہم بات نہیں کرتے زیادہ. دیر آر لاٹ آف موومنٹس لائک میکین کی مجاہدین خلق ہے جو بڑے عرصے سے برسر پیکار ہے، اور ان کے نیوکلیئر سائنٹسٹ تک کو مارا ہے، ان کے بھی کنیکشن ہے اسرائیل کے ساتھ. پھر ود ان ایران کافی ڈویژن ہے جو ایکسٹرنل صوبے ہیں جہاں پہ پرشنیز بولی جاتی. لیکن آل سیٹ دیٹ اگر آپ پن پوائنٹ کر رہے ہیں کہ اسرائیل کے ہیں سارے گروپ، تو وائی ڈونٹ یو آپ مارے میزائل پھر ایران اسرائیل کو، تاکہ بات ختم ہو اور پتہ چلے گی کہ آپ نے ایکشن لیے. یہ آئی تھنک دس واز اے پلوائے، موسٹ پرابلی انڈین پلوائے. اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے جو میری تھنکنگ ہے کہ برکس میں پاکستان نے اپلائی کیا، اینڈ آف دا ایئر رشیا پریزیڈنٹ ہے، موسٹ پرابلی پاکستان کو ممبرشپ دی جانی ہے. اور وہاں پہ اگر 2 ممالک اس کے ایران اور انڈیا مخالفت کرتے ہیں تو پاکستان کے لیے مشکل پیدا ہوگی. تو یہ بھی ایک ہو سکتا ہے. دوسرا اس کا لنک ہے، اٹ واز اے ٹیسٹنگ تھنگ کہ پاکستان میں ان کی پرسیپشن ہے ڈیوائیڈڈ ہے قوم. حالانکہ اس حملے کے بعد آپ نے دیکھا ایک یونٹی آئی ہے، ملٹری نے ری اسٹیبلش کیا سوورینٹی پاکستان کی، اور لوگوں کو فیل ہوا ہے کہ ملٹری از کیپیبل، اور اللہ تعالیٰ نے یہ کام کروایا. لیکن جو بھی معاملات ہوں انہیں مذاکرات کے ذریعے ہی حل کرنا چاہیے. بریگیڈیئر صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا. ہمیں جوائن کیا ہے سید محمد علی صاحب نے. سر بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. سر ہم بات کر رہے ہیں کہ جس طرح سے ڈاکٹر مہرنگ بلوچ دھرنا دیا تھا اسلام آباد میں انہوں نے، اور وہ ریاست پاکستان سے ایک ہی سوال کر رہی تھی کہ جو میرے ساتھ دھرنے میں موجود لوگ ہیں ان کے لواحقین، ان کے ورثاء یا وہ مسنگ پرسنز کہاں ہیں. اور انہوں نے اپنے ایک بیان میں بتا بھی دیا کہ ایران میں جو دہشت گرد مارے گئے ہیں وہی ان کے ورثاء لواحقین ہیں. کیا کہیں گے آپ اس پر؟ دیکھیے جی، اس کے 3 پہلو ہیں جو کافی میں سمجھتا ہوں ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان نے جن دہشت گردوں کو ٹارگٹ کیا ہے تقریباً ایران کی سرحد کے 80 کلومیٹر اندر ان کے جو کیمپس میں، مہرنگ بلوچ کی جانب سے یہ بات تسلیم کرنا کہ وہ ان کے لواحقین ہیں، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ بنیادی طور پہ جو ہیومن رائٹس کی آرگنائزیشنز، بین الاقوامی میڈیا اور عالمی برادری اس
میں سمجھتا ہوں نیریٹو کو سنجیدگی سے لے رہی ہے مارنگ بلوچ اور اس کے ساتھیوں کے کہ جناب ان کے ساتھ کوئی زیادتی ہو رہی ہے. میں سمجھتا ہوں ان کے لیے یہ بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے. اور دوسری بات کہ اس بات سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ دراصل جو دہشت گرد پاکستان سے فرار ہو کے دیگر ممالک میں پناہ لے کے وہاں سے منصوبہ سازی کرتے ہیں، ٹریننگ لیتے ہیں، اکوپمنٹ اور مالی معاونت لے کے پاکستان کے خلاف دہشت گردی کی کارروائیاں کرتے ہیں، ان کے لواحقین پاکستان میں ان کے لیے نفسیاتی اور سیاسی ماحول اور فضا ہموار کرنے کے لیے ہیومن رائٹس کا ایک فیک اور معصومانہ نیریٹو گھڑتے ہیں. یہ اس کا دوسرا پہلو ہے. تیسرا پہلو یہ ہے کہ آپ دیکھیں اسی ہیومن رائٹس اور سیاسی بیانیے کے تحت ان کی ڈیمانڈز کیا ہیں کہ جی پاکستان میں کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ جو ہے اس کو تحلیل کر دیا جائے اور بین الاقوامی اور عالمی برادری اور اقوام متحدہ پاکستان میں انٹرونشن کرے. تو دراصل یہ پاکستان کی سوورینٹی اور قومی سلامتی کے مفادات کے خلاف سیاسی اور ہیومن رائٹس کے نیریٹو کے اور گاب میں کام کر رہے ہیں. اور جو تیسرا پہلو ہے جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو مسنگ پرسنز کے حوالے سے ایک نیریٹو بنایا جاتا ہے جس کے ذریعے سے عدالتی، قانونی اور سیاسی فضا ہموار کرنے کی کوشش کی جاتی ہے ان گمراہ بلوچوں کے حوالے سے. ان کے لیے بھی یہ بات بہت بڑی لمحہ فکریہ ہونی چاہیے کہ دراصل جو ہے ان کو وہ کسی ریاستی ادارے کی تحویل میں نہیں ہے بلکہ وہ خود اپنی مرضی سے دیگر ممالک میں پناہ لے کے وہاں کے وسائل اور سرزمین کو پاکستان کے خلاف سید علی صاحب اس بات کا جو ہے وہ کہا بھی گیا تھا کہ یہ ان میں سے اکثر لوگ وہ ہیں جو خود اپنی مرضی سے چلے گئے اور ان کو مسنگ پرسنز کی فہرست میں ڈال دیا گیا. ساتھ رہیے گا سید علی صاحب. رفعت صاحبہ ابھی اگر ہم پاکستان اور ایران کے تعلقات کی بات کریں تو کچھ جو ہے کشیدگی ہمیں کم دکھائی دے رہی ہے، کچھ مثبت بیانات کا تبادلہ بھی ہوا ہے. آنے والے دنوں میں کس حد تک ہم جو ہے پازیٹیو ڈیولپمنٹ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ جی جیسے میں نے پہلے کہا کہ مجھے بھی یہی لگ رہا ہے کہ معاملات اب کچھ تھوڑا سا بہتر ہونا شروع ہوں گے. وہ ایک قسم کی جب انہوں نے ایران نے جب اٹیک کیا اور پھر پاکستان نے جواب دیا تو وہ تھوڑا سا معاملہ گڑبڑ ہو گیا تھا اور ہمارے سفیر بھی واپس آ گئے اور ان کا بھی سفیر جو ہے نا اس کو بھی منع کر دیا. لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ ابھی جو ہے نا کچھ 2-3 بیانات جو ان کے وزارت خارجہ سے آئے ہیں جو ہم نے بھی کہے ہیں تو اس سے معاملہ کچھ بہتری کی طرف جائے گا اور یہ بڑا ضروری ہے. دیکھیے میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ ایران کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ پاکستان کے ساتھ اس کے تعلقات خراب ہوں یا کوئی زیادہ کشیدگی ہو کیونکہ اس کو سوٹ ہی نہیں کرتا یہ چیز. دیکھیے ایران جو ہے نا ایک سینکشن ملک ہے، پوری دنیا نے ایران کو ایک قسم کا رد کیا ہوا ہے. اس کے پاس صرف جو ہے نا یہی آپشن ہے کہ جو نیبرہڈ میں اس کی اسٹیبلٹی ہو کیونکہ وہ چاہے گا کہ جی ان کی جو ہے نا اقتصادی حالات بہتر ہوں، ان کے سیاسی حالات بھی بہتر ہوں تو ایران اس لیے وہ رستہ ڈھونڈے گا اور جو ہی اس کو کوئی رستہ ملے گا کہ جس سے پاکستان کے ساتھ اس کے بہتری کی طرف جائیں گے تو وہ لے گا یہ راستہ. اور میرے خیال میں مجھے تو یہ لگتا ہے کہ یہ جو ایران نے پرسوں جو کیا ہے یہ ان کی طرف سے ایک بہت بڑی کیلکولیشن ہو گئی. پتہ نہیں کیا انہوں نے سوچ کے یہ کیا. پہلے عراق سے اور سیریا پہ تو انہوں نے کر لیا لیکن انہوں نے اگر یہ سوچا کہ پاکستان پہ بھی کر کے ہم ول گیٹ اوے ود اٹ تو وہ انہوں نے بہت بڑی مس کیلکولیشن کی کیونکہ پاکستان تو اس طرح نہیں اجازت نہیں دے سکتا. اور پھر بات یہ ہے کہ جب ہمارے میکینزم موجود ہیں جس میں ہم اپنے دہشت گردوں کے اور جو سارے مسکرینٹس ان کے بارے میں ہم ایکسچینج کرتے رہتے ہیں انفارمیشن، یہ ایک ریگولر فیچر ہے. مجھے تو بڑی حیرت ہوئی کہ انہوں نے یہ کام کیا. بہرحال اب جو ہے نا مجھے لگتا ہے کہ کچھ جو ہے نا جس کو کہتے ہیں نا اب عقل آنی شروع ہو گئی ہے. ادھر بھی معاملات جو ہے نا ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ بھئی یہ غلطی ہو گئی ہے. لیکن مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ ان کو چاہیے کہ وہ پبلکلی جی ہاں ہم سے یہ غلطی ہوئی اور پاکستان کے ساتھ ہم کبھی نہیں چاہیں گے کہ ہماری کشیدگی بڑھے. اور لیکن انہوں نے پاکستانی موقف کی تصدیق کی ہے کہ پاکستان کی طرف سے جو ایئر سٹرائکس کی گئی ہیں ان میں دہشت گرد ہلاک ہوئے ہیں. محمد علی صاحب میں آپ کی طرف آؤں گی اور یہی سوال پٹ کروں گی کہ ایران اور پاکستان کے تو بڑے اچھے تعلقات تھے. ایران وہ پہلا ملک تھا جس نے پاکستان کو تسلیم کیا. اب یہ کشیدگی بڑھ رہی ہے، کچھ مثبت چیزیں بھی سامنے آ رہی ہیں. ان کشیدگی کو بالکل ختم کرنے کے لیے اب کیا کرنا ہوگا؟ پاکستان کی سفارتی پالیسی اب کیا ہونی چاہیے؟ دیکھیے یہ یقیناً جس طرح امبیسڈر صاحبہ نے کہا کہ بہت افسوسناک اور پاکستان کے لیے ایک حیران کن غیر ذمہ دارانہ جارحانہ کارروائی تھی جو ایران کی جانب سے کی گئی تھی. لیکن آپ جانتے ہیں کہ بالکل اسی قسم کی کارروائی شام اور
عراق کے خلاف بھی اسی دن ایران کی جانب سے کی گئی، لیکن میں سمجھتا ہوں انہوں نے بہت سیریس اور ڈینجرس مس کیلکولیشن کی تھی کہ پاکستان کی جو ریزالو ہے کہ ہم اپنی آزادی اور خود مختاری کا ہر قیمت پر ہر خطرے کے خلاف تحفظ کریں گے، اس کو انہوں نے انڈر اسٹیمیٹ کیا تھا۔ لیکن اب میں توقع کرتا ہوں، جس طرح امبیسڈر صاحبہ بھی کہہ رہی ہیں، کہ اب اس کو ایک تلخ باب کے طور پہ ہمیں پس پش ڈال کے کوشش کرنی چاہیے کہ ٹرسٹ کو امپروو کریں، ریپیئر کریں اور آگے بڑھیں، اور دونوں ممالک ذمہ داری کے ساتھ ایک سیریس اور میچیورٹی کے ساتھ جو اس خطے میں کنیکٹیوٹی کے پروجیکٹس آ رہے ہیں اور عالمی نظام میں تبدیلیاں آ رہی ہیں، اس میں ایک ذمہ دارانہ انداز میں باہمی تعاون کو آگے فروغ دیں، تاکہ ہمارے عوام جو ہیں وہ یہ خوشحالی اور ترقی کے جو مواقع ہیں ان سے بہتر فائدہ اٹھا سکیں، کیونکہ مزید کشیدگی میں سمجھتا ہوں اس خطے میں نہ پاکستان کے مفاد میں ہے، نہ ایران کے مفاد میں ہے، اور اس کے نتیجے میں ہمارے مسائل میں مزید اضافہ ہوگا اور ہمارے جو مشترکہ دشمن ہیں وہ اس سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے۔ ٹھیک، برگیڈیئر صاحب یہ فرمائیے گا کہ IRGC کے حوالے سے بہت سے تحفظات پہلے بھی ویسٹرن ورلڈ اپنے شو کر چکا ہے، ایک اسپیشل ونگ جس کو کہا جاتا ہے IRGC کا، قدس فورس کے نام سے، وہ جو ہے وہ ٹریننگ بھی فراہم کرتا ہے مڈل ایسٹ کے مختلف جو ہے وہ کنٹریز کی فورسز کو، اس کے علاوہ ہتھیاروں کی سپلائی بھی ان کے ذمہ ہے۔ تو جو ویسٹرن ورلڈ ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ IRGC پر پابندی عائد کر سکتی ہے، اس کو دہشت گرد تنظیم قرار دے سکتی ہے؟ اس میں اگر آپ تھوڑا سا ٹائم دیں گے، جو فلسطینین کاز اس کو بھی بڑا نقصان ہوا ہے، بیکاز اگر آپ کو یاد ہوگا ایون ہمارے چینل پہ ہم نے لگاتار ٹرانسمیشنز کی، اسپیشل پروگرام کی، جب اسرائیل اور فلسطین کی لڑائی جو بھی چل رہی ہے، اور اس میں بائی اینڈ لارج ایران کے سپورٹڈ گروپس تھے، ان کی بڑی ایک فیوریبل پاکستان میں پرسیپشن اور ابھی بھی ہے۔ تو ایک تو یہ بھی فیل ہو رہا ہے مڈل ایسٹ میں کہ اگر خدا نہ خواستہ یہ کانفلکٹ ہوتا ہے تو ایران پاکستان کا، تو یہ کاز جو ہے اس کو ڈینٹ آئے گا۔ پھر ریجن میں اور چیزیں جو ہم بعد میں ڈسکس کر سکتے ہیں کہ کس سے چائنا کے انٹرسٹ، رشین انٹرسٹ کو اس سے خطرہ ہو سکتا ہے۔ ابھی ہم IRGC پہ آ جاتے ہیں، مینلی جو ویسٹرن لیٹس سے کنٹریز اسپیشلی US، یورپین یونین اور پھر اسرائیل اس زون میں، یہ بیسیکلی طاق میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ آئی ڈونٹ نو ایران نے ریڈ کیا کہ نہیں۔ آئی کین کوٹ نمبر آف اسٹیٹمنٹ جو پچھلے 15 دن میں آئے ہیں۔ جنرل میک ماسٹر ہیں جو NSA رہے ٹرمپ کے، لنڈزے گراہم ہے جو سینیٹر ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کے بندے سمجھ جاتے ہیں US میں، اور نمبر آف 4 اسٹارز ریٹائرڈ، انہوں نے کہا جی کہ IRGC کو ٹیک آؤٹ کریں، ریموو اٹ فرام دا فیس آف دا ارتھ، مطلب اتنے سخت الفاظ ہیں۔ تو کیا ایران کو نہیں پتا کہ اس وقت ان پہ آئی وڈ سے سرٹن کنٹریز چینوں کی طرح جھپٹنے کو تیار ہے؟ اور ایک جس طرح مسٹر صاحبہ نے بولا، ایک ہی ایونیو ہے، چاہے وہ ٹریڈ ہے، اسٹریٹجک ڈیپتھ ہے، پاکستان ہے اور ایران ہمارا ہے۔ تو اس کو بھی آپ اگر کریں صرف اس لیے کہ جے شنکر صاحب نے آ کے میرے خیال میں بھارت کے ایما پہ ہوا ٹو ٹیسٹ اٹ، اور آگے شاید بھارت کا ایک اور پروگرام تھا، اس میں ایران استعمال ہو گیا۔ ناؤ دے ہیو ریئلائزڈ کہ اس چیز کو وہ کرنا چاہیے۔ ممکنہ طور پر ایران کو استعمال کیا گیا ہے۔ بہت شکریہ آپ کے وقت کا، برگیڈیئر ریٹائرڈ وقار خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ رفعت مسعود صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ سید محمد علی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ کے وقت کا بھی بہت شکریہ۔ واپس آئیں گے بریک کے بعد، ساتھ رہیے گا۔ بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آئندہ عام انتخابات کے لیے میدان سج گیا ہے۔ سیاسی جماعتوں کے ایک دوسرے پر الزامات کی بھرمار جاری ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نون لیگ پر تنقید کر رہی ہے، تو دوسری طرف نون لیگ نے پاکستان تحریک انصاف کو حد پہ تنقید بنا رکھا ہے۔ خانے وال میں نون لیگ کی چیف آرگنائزر مریم نواز پہنچی، انہوں نے خطاب کیا۔ خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے انتقام اور جھوٹے کیسوں کا سامنا کیا، قید کاٹی، مگر میدان چھوڑ کر نہیں بھاگے۔ انہوں نے کہا کہ نواز شریف نے کہا تھا کہ 9 مئی کو ریاست پر حملہ کرو، کیا نواز شریف نے کہا تھا کہ پولیس والوں کے سر توڑو؟ دوسری جانب لیاقت پور میں بلاول بھٹو زرداری نے بھی جلسے سے خطاب کیا، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ عوام نہیں چاہتے کہ کسی کو چوتھی بار ان پر مسلط کیا جائے۔ مزید بلاول بھٹو نے کیا کہا آپ کو وہ بھی دکھاتے ہیں۔ صرف پاکستان پیپلز پارٹی یہ الیکشن اپنا منشور پہ لڑ رہی ہے، باقی سیاسی جماعتوں کے پاس نہ منشور ہے، نہ نظریہ ہے،
ना एहसास है ना फिक्र है। वो दूसरी जमात, वो शेर है जो अवाम का खून चूसता है और उसका पेट नहीं भरता। 3 दफा वजीर आजम बन के आपका खून चूसा है, पेट नहीं भरता। अब 4थी बार बनना चाहता है और 4थी बार आपका खून चूसेगा। तो चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की गुफ्तगू आपने सुनी। उन्होंने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को तनकीद का निशाना बनाया। इसी तमाम तर मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्जियाकार अदनान आदिल साहब। सर, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर, इंतखाबी कैंपेन जारी है, नून लीग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तनकीद का निशाना बना रही हैं, जबकि अगर हम बात करें पीपल्स पार्टी की और बिलावल भुट्टो जरदारी की, वो सिर्फ और सिर्फ नून लीग को और स्पेशली मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। इस तमाम तर सियासी मंजरनामे पर क्या तबसरा करेंगे आप? ये उनकी मौका परस्ती है, क्योंकि वो 16 माह शहबाज शरीफ की हुकूमत रही, जो नून लीग के सदर हैं, उसमें वजीर खारजा थे, उनका हुकूमत में हिस्सा था, वो उनके पार्टनर थे। और इस दौर में जो शदीद महंगाई अवाम पर मुसल्लत की गई हुकूमत की जानिब से, उसमें वो बराबर के शरीक थे, उनकी पार्टी भी शरीक थी। अब वो मौका परस्ती का मुजाहरा कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि शायद लोग जो हैं ये बातें भूल जाएंगे, इसलिए लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा सकता है। तमाम सियासतदान ऐसे ही करते हैं, उनका कोई नज़रिया नहीं है और बस वो अपने वक्त के लिहाज से अपनी पॉलिसी बदलते रहते हैं, बयान बदलते रहते हैं। लेकिन ये कि उनको ये भी नज़र आ रहा है कि चूंकि तहरीक इंसाफ जो है उसके ऊपर उनका रियासत से एक तरह से क्लैश हुआ है और उनके लोग जो हैं या तो रूपोश हैं या मुकदमात भुगत रहे हैं, जेलों में हैं, उनसे बल्ले का निशान छीन लिया गया है, हालात उनके मुवाफिक नहीं हैं और उनके लोग जो हैं आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर मुख्तलिफ निशानों के तहत इंतखाब लड़ रहे हैं। तो वो समझते हैं कि जो एंटी नवाज वोट है पंजाब में, उसको किसी तरह कैश करवाया जाए और उसको तहरीक इंसाफ की बजाय अपनी तरफ मोड़ा जाए। तो इसलिए वो ज़्यादा नून लीग को हदफ तनकीद बना रहे हैं कि शायद जो एंटी नून लीग वोट है या तहरीक इंसाफ का वोट है, चूंकि तहरीक इंसाफ एज ए पार्टी ये इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर पा रही, उस पर ऐसी पाबंदियां लग गई हैं, तो वो फिर उस वोट बैंक को तोड़कर अपने उसमें ले जा सकें, अपने लिए उसको हासिल कर सकें। इसलिए उनका जो सारा निशाना है और जो तनकीद का हदफ है, अदनान साहब, इस वक्त जो है वो ऑलमोस्ट इंतखाबात का जो है वो माहौल बन चुका है। पीपल्स पार्टी तो अपने भरपूर जलसे कर रही है, बिलावल भुट्टो जरदारी खिताब कर रहे हैं। नून लीग की जानिब से मरीम नवाज को हमने देखा कि उकाड़ा में एक जलसा किया था, आज वो खानेवाल गई थी, इसके अलावा अपने हल्का इंतखाब में गई। लेकिन इसके अलावा हम कोई ख़ास चीज़ें नहीं देख रहे हैं कैंपेन के हवाले से। खुसूसन नून लीग अभी शायद हमें कुछ कंफ्यूज दिखाई देती है, ना तो मंशूर का ऐलान किया गया, ना कोई नैरेटिव अभी इस तरह से सामने आया है कि जो आवाम के सामने रखा जा सके, जिस पर इलेक्शन लड़ा जा सके। तो ये एक बेयकीनी की फ़ज़ा क्यों है अभी तक? इसकी वजह से बहुत से शकूक व शुबहात जन्म ले रहे हैं और बाज़ जो सहाफ़ी हैं उनका ख्याल है कि शायद उनको अभी तक यकीन नहीं आया कि इलेक्शन जो है 8 फरवरी को हो जाएंगे, तो इसलिए वो इतनी सरगर्मी नहीं जाहिर कर रहे और इतनी तवानाई अपनी खर्च नहीं कर रहे। लेकिन मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि पत्थर पे लकीर है 8 फरवरी की तारीख, तो उस दिन इलेक्शन होंगे। और फिर ये भी है कि तहरीक इंसाफ ही वाहिद बड़ी जमात है नून लीग के अलावा जो पंजाब में पॉपुलर है, उस पर तो चूंकि एक तरह से अमली तौर पे पाबंदी ही लग गई है और वो इलेक्शन खुलकर नहीं लड़ सकती, वो जलसे वगैरह भी नहीं कर सकती, तो उसका फायदा उन्हें पता है कि हमारे मुकाबले में तो पार्टी कोई है नहीं, तो वो ज्यादा इन्हिसार इस बात पर कर रहे हैं कि इलेक्शन कैंपेन जलसों की बजाय वो जो मुकामी बाअसर सियासतदान हैं उनके ऊपर भरोसा करके और इन्हिसार करके इलेक्शन कैंपेन चला रहे हैं। और जो लोकल लेवल पे जो लोकल मीटिंग्स होती हैं, डोर टू डोर कैंपेन, कॉर्नर मीटिंग्स, वो कर रहे हैं। और वो पीटीआई के जो लोग आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन लड़ रहे हैं, जैसे अयाज अमीर हैं और सलमान अकरम राजा हैं, वो भी हमने देखा है कि लोगों से कॉर्नर मीटिंग्स तो कर रहे हैं और डोर टू डोर तो जा रहे हैं। तो उस तरह की कैंपेन तो हो रही है निचली सतह पर, ग्रास रूट लेवल पे। लेकिन जो बड़े बड़े जलसे पहले जमाने में हुआ करते थे, बहुत पैनाफ्लेक्स और पोस्टर्स और होर्डिंग्स का एक सैलाब आ जाता था,
وہ سما جو ہے ان الیکشنز میں نہیں ہے جو کہ گزشتہ انتخابات میں ہوا کرتا تھا. ٹھیک ہے، اس طرح کی سیاسی گہما گہمی نظر نہیں آ رہی ہے. ہمارے ساتھ سینئر تجزیہ کار عدنان عادل صاحب موجود. آپ کا بہت شکریہ. واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد، ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. کچھ انتخابی حلقوں کی بات کر لیتے ہیں. پشاور سے قومی اسمبلی کا حلقہ NA-29 میاں گجر، پخا غلام، چمکنی، ناصر پور، گڑھی، فیض اللہ، موسیٰ زئی اور دیگر علاقوں پر مشتمل ہے. اس حلقے کی اہم برادریوں میں محمد برقی، آفریدی، خالص وال اور دورانی شامل ہیں. کاشف عزیز نے ایک خصوصی رپورٹ تیار کی ہے، آئیے وہ دیکھ لیتے ہیں. اس وقت میں پشاور کے حلقے NA-29 میں موجود ہوں. اس حلقے میں صوبائی اسمبلی کے PK 74، 75 اور 76 کے کچھ علاقے آتے ہیں. 2018 کے عام انتخابات میں یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے ارباب عامر ایوب جو ہے NA-28 سے یہاں منتخب ہوئے تھے. اب نئی حلقہ بندیوں کے مطابق اس حلقے کو NA-29 کا درجہ دیا گیا ہے. اس علاقے کے شہری کیا کہتے ہیں اور آئندہ انتخابات میں وہ کون سے سیاسی پارٹی کو ووٹ دیں گے، آئیے جانتے ہیں. اس بار 8 فروری کو آپ کس کو ووٹ دیں گے؟ ہم نے ابھی تک ادھر جتنے بھی آئے ہم نے سب کو ووٹ دیے. ٹھیک ہے، کسی نے بھی ادھر ہمارے علاقے پہ توجہ نہیں دیے کہ یار ادھر گلیاں کچی ہیں. ٹھیک ہے، سڑکیں خراب ہے، ادھر سکول نظام سارے خراب ہے. ٹھیک ہے، ادھر گیس کا کوئی نظام نہیں ہے، بجلی کا کوئی نظام نہیں ہے. ہم کہتے ہیں ہمارے لیے جو کام کرے گا، چاہے وہ غریب بندہ ہو یا امیر ہو یا غریب ہو، ہمارے لیے کام کرے، ہم اس کو ووٹ دیں گے. یہاں پر لوگوں کے کیا کیا مسائل ہیں اور کن مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں؟ یہاں پر مسائل تو بہت ہے. یہ 2 ادوار میں، ایک PTI کا ادوار تھا اور ایک دوبارہ پھر PTI کا ادوار تھا. ان ادوار میں ان لوگوں نے گلزار خان، امیر ایوب خان، ان لوگوں نے کچھ بھی نہیں کیا ہے ماں سوائے مسائل کو اور زیادہ کرنے کے. یہاں پر لوگوں کو کن مسائل کا سامنا ہے؟ ادھر بجلی کی بہت بڑا مسئلہ ہے، گیس کا مسئلہ بہت زیادہ ہے. نہ پانی ہے، نہ بجلی ہے، نہ گیس ہے. آپ اس بار کس کو ووٹ دیں گے اور کیوں دیں گے؟ ہم تو PTI والوں کو دیں گے ووٹ. امیر ایوب اس حلقے کے بہت کام کیا ہے. ان علاقوں میں پاکستان تحریک انصاف کے 2 ادوار میں یہاں MNA منتخب ہوئے تھے. کیا انہوں نے یہاں پر کچھ کام کیا ہے علاقے کے لیے؟ MNA نے اس علاقے کے لیے کچھ نہیں کیا، لیکن جو منتخب ہوئے وہ ہم نے دیکھا نہیں. ابھی تک 5 سال گزر گیا لیکن ہم نے کوئی MNA دیکھا نہیں، PA دیکھا. علاقہ بہت محرومی ہے ادھر. اس کا کوئی بندوبست کری، بجلی کا بندوبست کر، سڑک خراب ہے، وہ گلی کا پتہگی کا جو وعدہ کیا اس میں کچھ بھی نہیں کیا ابھی تک. کیا پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار یہاں سے کامیاب ہوئے تھے؟ انہوں نے آپ کے مسائل حل کیے ہیں یا نہیں؟ ادھر تو ہر بندہ اپنے لیے کام کرتے، لوگوں کے لیے کام نہیں کرتے. نہ کوئی علاقے کے لیے کام کرتے ہیں، نہ کوئی گلی کے لیے کام کرتے ہیں. شہریوں کا کہنا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے یہاں پر 2 ادوار میں کچھ نہیں کیا. لوگ مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں. یہاں پر بجلی اور گیس لوڈ شیڈنگ سمیت سکول نہ ہونے کی وجہ سے بچے دور دراز علاقوں تک سکول جانے کے لیے مجبور ہے. سیاسی نمائندوں سے بہت سی امیدیں وابستہ کر رکھی ہیں حلقے کے لوگوں نے. اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ ان کی امیدوں پر کس قدر پورا اترتے ہیں. آج کے پروگرام سے اجازت. خدا حافظ.